अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे इमरान मसूद कहते हैं और आज जो है लोकिरसा में हम मौजूद हैं। मेरे साथ अफरीदी भाई मौजूद हैं मेरी दाएं तरफ, और मेरी बाएं तरफ जो है मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और गविंदा, पाकिस्तानी गविंदा उनको कहा जाता है और काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, तो इनसे भी मिलेंगे। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो महंगाई के हवाले से है। तो महंगाई जो है उसका जिन जो है वो काबू नहीं आ रहा, ना गवर्नमेंट से और ना ही जो हमारे इदारे हैं उनसे काबू में आ रहा है। तो अफरीदी भाई, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी इमरान भाई। बिल्कुल, महंगाई इतना हो गया कि जो दरमियाने तबके वाले लोग हैं उसको भी मुतासिर किया। ये नहीं है कि सिर्फ गरीब मुतासिर है, जो ज़्यादा अमीर है वो तो है, वो तो छोड़ो, वो तो ले सकते हैं। अब आटे का करोड़ 20 किलो वाला आप 3000 में ले तो महीने में अगर एक गरीब घराने वाला खाते तो 6000 ये गए, उसका तो टोटल 15-16 हज़ार तनख्वाह है, तो वो किधर से पूरा करेगा? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करते, वापस आ रहे हैं लोग साइकिलों पे। आप देखेंगे इमरान भाई, लोग साइकिलों पे आएंगे। इतना महंगाई हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, इस मुल्क के साथ ये लोग जुल्म कर रहे हैं। भाई क्या है, आपका अपना स्टेट बैंक है, नोट छापो, क्यों इमदाद मांग रहे हो? नोट छापो, नोट निकालो। जैसे अमेरिका का और कोई कारोबार नहीं है, वो सिर्फ डॉलर बेचता है। वो कहते हैं इतना 2 करोड़ डॉलर दे दो पाकिस्तान को। वो मशीन वाले को कहते हैं 2 करोड़ निकालो, 1 घंटे में 2 करोड़ निकाल के पाकिस्तान वो कर्जदार बन जाते हैं। भाई आपके साथ भी अपना नोट है, बनाओ, छापो, 24 घंटे चलाओ मशीन, या कर्जा भी खत्म करो, सारा कुछ खत्म करो। ये क्या है? ये गुलामी नहीं है कि आप कर्जे लेते हो। कर्जे क्यों लेते हो? इसका ये हाल है इमरान भाई कि ये कर दे। डॉलर अमेरिका जो है वो सिर्फ डॉलर बेचते हैं, बाकी कोई कारोबार अमेरिका का ये नहीं है कि वो पेट्रोल उधर से निकलते हैं, डीजल निकलते हैं। वो अपना डॉलर जितना चाहे बस उसका ये है कि कुलम खुला निकालते हैं, किसी का गुलाम नहीं है ना। तो मेरा ये वो है कि बहुत महंगाई होगी, आप महंगाई की, लेकिन मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ। तो महंगाई बहुत ज्यादा है इमरान भाई, और इतना महंगाई है कि सोच से बाहर है, लोग पागल हो जाते हैं। अभी जो चीजें मैं घर में महीने का ले जाता था 4-5 हज़ार, अभी जो सामान महीने का मैं डालता हूँ तो वो 18-20 हज़ार पे पहुंच गया। तो ट्रिपल हो गया, ये नहीं है कि डबल हो गया, और डबल पे भी गुजारा था और अभी और होने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे? खुदकुशी पे मजबूर हो जाएंगे, और क्या, या पत्ते मत्ते कहेंगे, यही जो घास मास है ये कहेंगे, और क्या, और कुछ भी नहीं है। तो मेरा हुकूमत से वो है कि यार ऐसा करो कि ये महंगाई का कुछ करो, ये ख़त्म करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो इसको ख़त्म करो। पेट्रोल को नीचे ले आओ, डॉलर को नीचे ले आओ, रुपये के कदर को वो करो, ऊपर ले जाओ। रुपये गिर गया, ये नहीं है कि महंगाई हो गया, इसने रुपये इतना गिरा दिया कि कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख का जो वैल्यू था, ये तकरीबन 1 साल में 2 साल में 1 लाख का वैल्यू आ गया 30 हज़ार रुपये तक। तो हिसाब करो, 500 का नोट आ गया 50 रुपये पे आ गया वो। तो ये जुल्म है, और इस जुल्म के बारे में ये लोग खुद सोचे, क्योंकि मरना तो है सारी उम्र। ये लोग जिंदा नहीं होंगे कि सारी उम्र नमक का पहाड़ है पाकिस्तान और ये लोग चाटेंगे। चाटने के चक्रों से दूर रहो, मरना है। अभी बच्चों को ज्यादा कर रहे हो, फिर उसके बच्चों को तो किसको ज्यादा कर रहे हो? आखिर में वो पराये हो जाते हैं जो नवासे कड़वासे होते हैं। जालिमो, ये सोचा है आप लोगों में? जिंदगी यही है कि बस पहिया चले, 2 दिन जिंदगी अच्छा गुजरे, चलो ठीक है। मरना तो है, तो बच्चों और नवासों और कड़वासों के लिए इतना बनाते हो कि पाकिस्तान पे इतने टैक्स लगा दिया, गरीब पे भी टैक्स, माचिस पे भी टैक्स। जूस ले लो, वो जूस के पैकेट पे देखो 10 रुपए पे पैकेट होगा, 10 रुपए उस पे टैक्स होगा, 20 रुपए पे। तो ये तो सारा टैक्स है, फिर भी कह रहे कोई टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स तो आप हर सूरत में लेते हो, टूल प्लाजा टैक्स आप लोग लेते हो, जो भी है गाड़ी टैक्स आप लोग लेते हो, शीशा टैक्स। क्या आप लोगों ने हमें वो दिया है कि एक चीज बताए कि उस पर टैक्स नहीं है? तो महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई के बारे में आपने पूछा, ये बहुत अच्छा किया आपने। और अभी गोविंदा भाई से पूछो कि वो क्या कह रहे हैं। जी, अफरीदी भाई ने बहुत अच्छी बात की है, और इसमें थोड़ी सी एडिशन मैं भी करना चाहूँगा कि देखें, गरीब बंदा जो है हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। वो जहाँ से उसको सैलरी मिलती है, जहाँ पर वो जॉब करता है, वो वहाँ पर भी टैक्स देता है। फॉर एग्जांपल, आपकी 30 हज़ार सैलरी है तो 4 हज़ार तो सिर्फ आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। तो एक तो आपने सैलरी पे टैक्स दे दी, फिर आपने घर के लिए जितनी भी चीज़ें आपने लेनी होती हैं उन सब पे टैक्स है। तो पहले तो इसको बरोकार लाएं और कंट्रोल में लाएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर बढ़ाते हैं चीज़ों की प्राइजेस, तो साथ में आप रिलीफ भी दें ना, आप कोई रिलीफ दें। आप सबसे पहले इनकी जो सैलरीज़ हैं वो बढ़ाएं, क्योंकि सैलरीज़ इनकी बहुत कम हैं, और इसमें जो है आप जो है टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, और गरीब जो है वो एक टाइम खाने से भी कासिर है। जी मलिक साहब, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें? सर, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मुख्तसर है,
روز جو ہے نا روزانہ کے جو ہے نا مسئلہ یہ روز مار رہے ہیں, ٹینشن سے مار رہے ہیں. یہ مہنگائی یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, یہ دونوں آپس میں کر رہے ہیں اور ہم اس کتے کی موت مار رہے ہیں. ایک بات ہے نا, ہمارے گھر بجلی کے بل دیکھے انہوں نے دینے ہیں, ہمارے گھر آٹا انہوں نے دینا ہے, ہمارے گھر جو سارے پرابلم ہے انہوں نے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے حل کیا کرنا ہے, ہمیں تو انہوں نے سمجھ لو کہ قبرستان میں پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پیٹرول آپ دیکھ رہے کہاں پہنچ گیا ہے, اور پیٹرول جب آپ پیٹرول کو آپ چھیڑتے ہیں نا تو پیٹرول سے پھر ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, مہنگی ہوتی ہیں, اور اس میں بہت زیادہ ہی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یار مہنگائی کا کنٹرول ذرا اس کا جو سمندر ہے وہ کم ہو, اور اس میں جو مسائل ہیں ہر بندے غریب آدمی کا جو ہے وہ خوشحال ہو, اور اس کا جو لوڈ ہے وہ لوڈ کم ہو. جب تک لوڈ اس کا کم نہیں ہوگا مہنگائی میں, ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اس وقت تو 80% طلاق ہو رہی ہے, وہ ان دونوں سیاستداروں کی وجہ سے ہو رہی ہے. لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, لوگوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بیٹا باپ کو مار رہا ہے, باپ بیٹے کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ماں بیٹی کو مار رہی ہے, بیٹی ماں کو مار رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے اس میں کوئی دوست ہے دوست کو کھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کوئی اس کے پیسے کھا گیا, کچھ کے پیسے کھا گیا. یعنی کہ یہ ایک مسئلہ چڑھا ہوا ہے, اور یہ چینج چل رہی ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ ایک مسئلہ کشمیر ہے جو حل نہیں ہونا, اور قیامت تک نہیں حل ہونا. آج کل لوگ جو ہیں لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں, لیکن وہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم قرضہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ پھر واپس نہیں کرتے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سارا جو ہے نا یہ قرضے والا سسٹم یہ سارا جو ہے فیک ہے. کوئی قرضہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, جب اگر قرضہ لینا ہے تو اس کا جو گارنٹر ہوگا, جب گارنٹر گارنٹی دے گا قرضے کے لیے, ٹھیک ہے, تو بعد میں جب اس کا کوئی جنرل اسٹور ہے یا کوئی دکان نہیں چلے گی تو ظاہر ہے وہ ذلیل ہوگا بندہ. وہ کہاں سے دے گا پیسے, واپس کس طرح کرے گا, مجھے یہ بتایا نا. دیکھو اس کا جو بھی بندہ کہتے گارنٹی لے کر ہے, 17ویں گریڈ کا بندہ, اب کب وہ گارنٹی دے گا تو ہمیں لون ملے گا نا. مجھے لون تو نہیں ملے گا, میرے پاس شناختی کارڈ ہے, میں ابھی آپ کو لون اپلائی کرتا ہوں, مجھے نہیں ملے گا. یہ ویسے سارا کچھ ایک فیک ہے, اور سب کچھ جو ہے نا یہ لوگوں کا دکھاوا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ لیں لون ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ کچھ بھی. اور مہنگائی جو اوپر جا رہی ہے, یہ یقین کر لیں, یہ ابھی یہ پیٹرول تک 250 ہو گیا نا, یہ 500 روپے پہ اس نے بریک مارنی ہے. ڈالر اوپر جا رہا ہے, اور ڈالر نظر نہیں آنا کہ ڈالر گیا کدھر ہے, کیونکہ یہ ڈالر خود ہے. ڈالر یہ خود ہے جو ہمارا لینڈ مافیا ادھر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ خود اس کو ڈالر کو اوپر لے کے جاتے ہیں, نیچے لے کے آتے ہیں. ٹھیک, یہ خود ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ڈالر باہر سے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ڈالر کو اوپر چڑھتے ہیں, یہ پیچھے نیچے کرتے ہیں. یہ خود ہے جو ادھر کا ہمارا جو مسئلہ ہے, ادھر ہمارے جو پاکستانی ہیں جو بڑے لینڈ لارڈ ہیں, جن کی ایفٹینڈوں میں آگے پیچھے کوٹھیاں ہیں, کاریں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جن کے گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, تو وہ پیٹرول کہاں سے لے رہے ہیں مجھے بتائیں. ان کے اپنے پیٹرول پمپ ہیں, ان کے اپنے پیٹرول پمپ ہیں, تو انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے. ہمارے بچے ہیں, وہ بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں, ہماری ایجوکیشن خراب ہو رہی ہے, ہمارا فیوچر تباہ ہو رہا ہے, ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس مہنگائی نے کبھی کنٹرول نہیں ہونا, کیونکہ یہ اوپر چلتی جائے گی اور ہم قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دن میں ہمیں 70 دفعہ یہ قبر ہمیں بلا رہی ہے کہ آؤ تمہاری 80 جگہ یہ قبر ہے, کیونکہ ادھر ہی مہنگائی ہے, کیونکہ کفن بھی آنا ہے, کفن بھی بڑا مہنگا ہے. ٹھیک ہے. اور کفن کے لیے بھی پیسے جو ہے نا ہمیں وہ سرکار دے گی, لیکن سرکار نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں مرے کتے کی موت مرے. ٹھیک ہے. آپ کا آٹا ہے, چینی ہے, یہ آپ نے پورا کرنا ہے. ہمارے سے ہم نے کچھ نہیں دینا. جتنے فنڈ ہیں, جتنی آپ کا فنڈ آ رہا ہے, جتنی گرانٹ آ رہی ہے, باہر سے آ رہی ہے, کہیں سے بھی آئی ہے, IMF سے آ رہی ہے, جدھر سے بھی آ رہی ہے, یہ بالکل سارا ان نون فیک ہے. آپ گاڑیاں سے لیں نا, آپ ان سے گاڑیاں لیں, آپ ان سے کوٹھیاں واپس کریں, آپ ان سے پراپرٹی لیں. یہ کون کرے گا, کون سی نیب کرے گی, مجھے یہ بتائیں نا. کون سی عدالت کرے گی, کون سے نیب کرے گی, کون سی, مجھے بتائیں کہ ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, کون سا ہمیں آئے گا ہمارے ساتھ. ہمارا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوتا جب تک سفارش نہیں ہوگی. ہمارا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ اسکول میں نہیں ہے, یہ اس کو اسکول کی فیس اتنی ہے, میں کہاں افورڈ کروں بھائی جان. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو پاکستان میں جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اس وقت یہ ہوئی ہے کہ یہ سارے امیر لوگ کھا رہے ہیں. جی ملک صاحب, مہنگائی کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں سر, دیکھیں مہنگائی جو ہے یہ ایک ایسا المیہ ہمارے ملک میں کہ مہنگائی روز بروز اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا جو ہے نا اس کا کوئی ہمیں سرا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہمیں ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. روز آپ دیکھ لیں کہ اس مہنگائی نے اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ مثلا کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, اور اس میں جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری
آنے والی پود ہے وہ بالکل زیرو ہو رہی ہے اور وہ بالکل اینڈ ہو گیا اس کا، کیونکہ مہنگائی میں بجلی کے بل آ جاتے ہیں. ایک بیچارہ آدمی جو غریب بندہ ہے وہ کس طرح آپ کو سروائیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دن میں اگر وہ 500 روپیہ کماتا ہے، دن میں اگر اس کی 500 روپے کی دیہڑ ہے، ٹھیک ہے، تو گھر کا خرچہ اس کا 3000 روپیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایسی ہمیں تو کوئی چیز نہیں آ رہی. یہ سیاستدان لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس میں عوام جو ہے پس رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں سارے. تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ مثلا ہے کہ اس کو اس نے کوئی ایسا کوئی جرم کیا ہے، اس نے جرم کیا ایسا جرم کیا ہے کہ جو اس کو سزا مل رہی ہے. سر آپ بھی بتائیے گا مہنگائی کے حوالے سے. یار مہنگائی نے تو اب مرنے کا شوق لگا دیا ہمیں، ابھی جینے کا شوق نہیں. بھائی گھر جاتے بچے روٹی مانگتے، خرچہ مانگتے، دودھ مانگتے، بجلی والے بل مانگتے، گیس والے بل مانگتے. بھیا یہ کدھر سے ہم کریں گے؟ یہ پاکستان کو کیا کر دیا یار آپ نے بھائی؟ بھیا پاکستان کو سنبھالے یار. پاکستان کی جو عوام ہے معصوم ہے، ان پر کچھ رحم کرے یار. یہ سب مر جائیں گے بھیا. اتنی مہنگائی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ اونچی اونچی محلوں والے تو برداشت کر جاتے ہیں، اس لیے ان کا ایک سین جو ہوتا ہے وہ ان کا سب خرچہ دے دیتا ہے. بھائی ادھر دن رات کام کر رہے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی. کچن نہیں چل رہا یار. بچے دودھ کے لیے روتے ہیں، خرچے کے لیے روتے ہیں یار. کدھر جائیں گے بھیا؟ بھائی جان کچھ خیال کرو یار، مہربانی ہے آپ کی. اوپر بھی آپ نے حساب دینا ہے، پھر من دینوں کا من ربوں کا من رسولوں کا، پھر ادھر کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ چھوٹی سی عمر 70-80 سال میں تو گزار جائیں گے آپ. یار عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا کبھی آپ نے توجہ نہیں کیا، کبھی آپ نے احساس نہیں کیا، کبھی درد نہیں اندر پیدا کیا. تو یار خدا کو مانے بھائی، جس کو آپ مانتے ہیں اسی کا واسطہ دیتے ہیں یار. یہ مہنگائی سے جان چھڑائے ہماری. ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے تو ہم اندر منہ ڈال کر کمبل میں روتے ہیں بھائی روز. کچھ خیال کرے خدا را خدا کو ماننے والے ہیں تو کچھ خیال کرے یار. کیوں عوام کو غریب مسکینوں کو تنگ کیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ وہ تو نہیں چل رہا غریب مکا دیں گے سب یار. پھر امیر جو رہ جائیں گے وہ کس سے کام کرائیں گے؟ ان کا کام کرنے والے غریب تو ہے جو ان کی ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے. ان کو مکا دیا تو پھر یہ امیر جو ہے ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ 5 منٹ ایک دوڑ لگا دے. کچھ خیال کرے یار خدا را. آپ کی مہربانی ہے، آپ کو واسطہ ہے، پیغمبروں کا مالک کا واسطہ ہے. بھائی جان اس مہنگائی سے جان چھڑا دے یار. ہمارے جو ڈگری والے حضرات ہیں وہ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں مل رہی. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ سر جاب جو ملتی ہے یا نہ ملے، ٹھیک ہے نا، اس کا تو یہی ہے کہ آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بچے جا کے انٹرویو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ویکنسی نہیں، ٹھیک ہے، ویکنسی نہیں ہے. یا تو پھر نوکریاں اس کی پیدا کریں یا پھر یہ ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹیاں ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا. جو بچے وہاں پہ جو ساری زندگی وہ پڑھتے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، گھر والے دے رہے ہیں سب کچھ، تو آگے جا کے تو جب وہ بچے ماشاءاللہ کچھ کمانے کے ہوتے ہیں تو آگے جا کے سی وی دیتے ہیں یا اپنا وہ کہتے ہیں ڈپلوما ہے ہمارا، آگے جا کے ان کو کہتے ہیں جی نوکری نہیں ہے ہمارے پاس. اور جو سفارش ہے، سفارش والا بندہ آگے بیٹھا ہوتا ہے. ایک بندے نے وہ میٹرک کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے بی اے کیا ہے، ڈگری لی ہے، اور ڈگری والا بندہ جو ہے وہ پیچھے ہے، اور انٹرینڈ بندہ جو مڈل پاس ہے وہ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سیٹ بیٹھا ہے، وہ انٹرویو لے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پہلا کلمہ نہیں آ رہا، اس کو پہلا کلمہ نہیں آتا، اور وہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ میری ڈگری کو چیلنج کر رہا ہے نا. میں نے میرٹ پہ آیا ہوں، میں میرٹ پہ آیا ہوں، میں نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، میں کیا ہے، میں ایک محنت مزدوری کر کے میرے باپ نے مجھے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے جی. اور آگے جا کے جو میرا مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں دفتروں میں، جو ڈائریکٹر لیول کے آدمی بیٹھے ہیں، ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا، تو اسے مجھے کیا جواب دینی ہے؟ اس نے مجھے آگے سے کہتے ہیں نو ویکنسی، نو ویکنسی. یہ ویکنسی سن کے یقین کریں ہم وہ بچے ڈسپیرڈ ہیں، اور خود بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن جو ہمارے بچے ہیں نوجوان وہ خودکشی پہ آئے ہوئے ہیں. اور ایک کمپلین میرے پاس بھی آئی ہے کہ چند بھائی ہیں ان کو جاب ملی ہے
لیکن وہ کہتے ہیں وہ ان کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کام کرنے کا, یعنی کہ کوئی انوائرمنٹ ایک پرووائڈ کیا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ٹینشن چلی رہتی ہے, اچھا ہم جب جاب کرنے آتے ہیں تو آفس میں بھی ٹینشن چلی رہتی ہے, اور بہت سارے یعنی کہ مسئلے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جب کسٹمر اینڈ پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی مسئلے مسائل آتے ہیں. تو یہ عام جو بندہ ہے, جو عام عوام ہے, وہ تو مسائل سے ہی گرے ہوئے ہیں, ان کی کوئی سلوشن نہیں ہے. ایسا کوئی سلوشن ہو, فار ایگزامپل انسان نے اگر پڑھائی کی ہے تو وہ جب تک اچھی جاب ان کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, تو ان کی لائف سیٹ نہیں ہوگی. جب لائف سیٹ نہیں ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی ڈپینڈڈ ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر ایک بڑا بچہ ہے تو انہوں نے اگر سارا سنبھالے گا تب بھی جب ان کے پاکٹ میں کچھ ہوگا. اگر ان کے پاکٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ گھر کا سسٹم تو نہیں سنبھال سکتا. ہاں جی, تو اس حوالے سے آپ ہاں جی کریں گے, خود کچھ حملہ کریں گے, گھر میں کھانے کے لیے نہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, مائیں بہنیں جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کب یہ روزی لے کر آئے گا تو ہم پکائیں گے. جب وہ خالی آتا ہے تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہے, ان کا کبھی احساس کیا ہے, کبھی درد ہوا ہے؟ وہ ماں بہنیں جو صبح سے لے کر شام تک انتظار کر رہی ہے کہ میاں جب بیٹا جب بچے وہ نوکری پر گئے کچھ لے کر آئیں گے دیہڑی میں, وہ خالی آتے تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہے. یہ کبھی سوچا ان کو نیند بھی آتی ہے اس رات؟ یار کچھ نہ کچھ تو کرو نا بھیا. مسئلہ یہ کہ یہ کب تک جو ہے نا جو اندھیری راتیں ہیں, یہ اندھیری رات جو ہے, یہ اندھیری رات کب تک ختم ہوگی؟ مجھے بتایا نا, میرے والد ہیں, وہ آنکھوں میں مرگڑ کو موتیا آ گیا ہے, آنکھوں میں موتیا ہے, وہ نظر ان کی ویک ہو چکی ہے, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے جی 3 لاکھ روپے لے کر آئیں آپریشن کے لیے. میری ماں شاید وہ 3 لاکھ بھی لے لیں گے نا پھر بھی وہ نظر نہیں صحیح کریں گے, اس لیے انہوں نے ایک دلاسا دیا ہوا ہے, بھائی 3 لاکھ لے آئیں. 3 لاکھ کئی میں نے ایسے آپریشن دیکھے ہیں, کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جو اتنے پیسے خرچ کر وہ اپنا آپریشن کراتے ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بس وہ چیز ان کی ختم ہو گئی ہے, تو آپ پہلے انہیں کہہ دینا بھیا آپ کی چیز وہ ختم ہو گئی, آپ مت کرائے اتنا خرچ. دیکھیں میں اس پہ ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے, اور بہت ہم نے ریسرچ کی ہے. یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہونے والا, یہ ہم نے اسی طرح ہی رہنے فار ایور, اور ہمیں اسی طرح ہم نے امریکہ کی جو ہے نا غلامی کرنی ہے, اور اس نے کتے کی طرح روٹی پھینکنی ہے. اس طرح کر کے کتے کی طرح روٹی پھینکنی ہے اور ہم نے ایسا کر کے کھا جانا ہے, اور یہ ہمیں غلامی ختم نہیں ہونی. ہم غلام بنے ہوئے ہیں, آج بھی ہم وہی غلام ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے ہمارے جو قائد تھے, قائد اعظم محمد, یہ ہمارا جو ملک آزاد ہوا تھا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں. لیکن یہ قائد نے مطلب قائد کا جو فرمان تھا, جو قائد کی جو ایجوکیشن تھی وہ یہ تھی کہ مطلب کہ آپ آگے جا کے مطلب کہ جو عوام کو ڈسپیرٹ کرو, اور مہنگائی کا جو مہنگائی پہ مہنگائی کر رہے ہیں, اور وہ جو ڈالر کو کوئی ڈالر شالر نہیں ہے, یہ صرف انہوں نے ایک لوگوں پہ یہ بنایا ہوا ہے. یہ سارا لینڈ مافیا ہے پاکستان میں جو تباہ کر رہا ہے اس سسٹم کو. جن کی کوٹھیاں ہیں, جن کی کاریں ہیں, ایک کار جو گھر میں 10 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوئی ہیں, ایک کار پہ آپ گوشت لینے جائیں گے, وہ آپ کا نوکر لینے, ایک گوشت میں ایک کار ہے اس میں سبزی آئے گی, ٹھیک ہے نا, ایک کار ہے اس میں وہ دال لے کے آئے گا, ایک کار ہے وہ جو جانور کا جو ڈوگی انہوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے گوشت آئے گا. 4 گاڑیاں رکھی ہیں کوٹھیوں میں. تو ایک جو بندہ ہے جو مطلب کہ ان کے جانور روٹی کھاتے